आदमी हर वक्त दुरूद पढ़ता रहे तो बहुत आसान सा है। देखो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना छोटा सा दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम कितना छोटा सा दुरूद है। भाई इसका हम इस्तेमाल करें और औरों को भी कहें। देखो हम पढ़ेंगे ना जी तो हमें एक तस्बीह सुबह एक शाम को उसका सवाब मिल गया, लेकिन अगर हमने आज के दिन में 10 आदमियों को तैयार कर दिया भाई तुम भी दुरूद पढ़ा करो, उनको ये फजाइल सुनाए, तो हमें कितनों का सवाब मिलेगा? एक मेरा और उन 10 का भी सवाब मिलेगा हमें। तो मुझे एक ही वक्त में 11 आदमियों का सवाब मिलेगा। अच्छा, उन 10 को मैंने ये कह दिया कि तुम भी आगे और 10-10 को कहो, तो उन्होंने भी अगले दिन 10-10 को कहा, तो 2 दिन 10 मेरे और 10-10 उनके 100 और 110 का सवाब मुझे मिल गया। बटन बंद है जो किसी नेकी की तरफ दावत देता है, ऐसे जैसे उसने खुद उस नेकी को किया। तो क्या ख्याल है? फिर रोज कहेंगे ना साथियों को कि भी हर आदमी दुरूद शरीफ का इत्तेमाम करे। कौन कौन कहेगा फिर? हाँ। और फिर इसके साथ मेरे भाइयों इस्तिग़फ़ार। देखिए हम क्या है कि हम सारे ही कसूरवार हैं, वह अल्लाह पाक बख्शने वाला है। अपनी तन्हाइयों में आदमी बैठ के अपने कसूरों को याद करे, अपनी गलतियों को याद करे। लोगों के सामने नहीं ज्यादा तस्करा करना चाहिए। अजय मैंने ये कर दिया है, कर अल्लाह ने सतारी फरमाई, हम भी सतारी करें। अल्लाह ने अयूब पे पर्दा डाला ना, अल्लाह तो सत्तार है, अयूब को छुपाने वाले हैं। लेकिन अल्लाह के सामने जिक्र करेंगे, अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई तो माफ कर दे, ये भी गलती हो गई माफ कर दे, ये भी गलती हो गई तो माफ कर दे। और अल्लाह बड़े करीम है, बड़े करीम है अल्लाह पाक। जो सच्चे दिल से माफी मांग लेता है अल्लाह पाक उसको माफ कर देते हैं, परवाह भी नहीं करते कि मैंने इतने गुनाह इसके माफ कर दिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब वो आदमी मारा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह मैंने रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझसे कसूर हो गया तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने आयत को बंद नहीं किया, बीच में वक्फ नहीं डाला, आगे अपनी तरफ से फरमा दे फ़ग़फ़र, अल्लाह हमने माफ कर दिया। इतना बड़ा कसूर हो गया, इतनी बड़ी चूक हो गई उनसे। नबी तो मासूम होते हैं, तो उस पर जो ही माफी मांगी फौरन कहा हमने उनको माफ कर दिया, बीच में कोई इंतजार कोई वक्त। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े करीम है, वह अल्लाह की तरफ हाथ। तो तन्हाई में बैठ के आदमी एक तस्बीह सुबह एक शाम को इसका हम एहतमाम करे, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह का ध्यान जियो में आएगा। फिर यह है कि आदमी जिस काम में भी लगा होगा हाथ कारवल होवे दिल यारवल होवे, हैं? ठीक है ना जी? हाथ कार कहते काम, हाथ कारवल होवे, हाथ काम में मशगूल हो, दिल यार के साथ लगा हुआ है, दिल अल्लाह की याद से अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ा हुआ है, दिल आखिरत की तरफ मुतवज्जे है। तो हर वक्त इसका एहतमाम करना चाहिए, करेंगे ना जी इंशाल्लाह। इसके साथ दुआएं भी हैं हर मौके की। अब बाजार में आदमी बैठा है, बाजार में चौथा कलमा पढ़ लिया, 10 लाख नेकियां मिल गई, सारे बाजार जाते हैं, कोई अपने कारोबार के लिए जाता है, कोई जो है वो अपनी जरूरत के लिए जाता है। बाजार में गया और आदमी ने बाजार की दुआ पढ़ ली, इस पे भी उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह उसकी हिफाजत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हाज़िही सूक़ व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िही सूक़ व शर्रि मा फ़ीहा। सौदा खरीदने के लिए जा रहा है या बेचने के लिए जा रहा है, छोटी सी दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका यमीनन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यमीनिन फाजिरन सफ़कन खासिरा, कि ऐ अल्लाह मैं गुनाह के सौदे से और नुकसान के सौदे से तेरी पनाह मांगता हूं। अब बताओ, सौदा खरीदने बेचने में गुनाह से भी बच गया और नुकसान से भी बच गया। कैसी छोटी छोटी सी दुआएं अल्लाह के रसूल ने बता दी। घर में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ ली, घर में दाखिल होते हुए कहते जो घर में दाखिल होती अस्सलाम वालेकुम कहता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होता है तो अल्लाह, एक छोटा सा अमल बता दिया हुजूर ने। ऊंची आवाज में सलाम करो, घर में कोई हो या ना हो, और दुरूद शरीफ पढ़ लो और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत इखलास पढ़ लो, कुल हुवल्लाहु अहद। उस घर से फाका, रिज़्क़ की तंगी अल्लाह पाक सब दूर फरमा देंगे। छोटा सा अमल बता दिया। हम बुजुर्गों के पास जाते हैं जी, घर में क्या करो, कर्जा चढ़ गया, कारोबार में नुकसान हो रहा है, वो अल्लाह के रसूल ने अमल बता दिया। अस्सलाम वालेकुम कहो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और बिस्मिल्लाह के साथ सूरत इखलास पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, तंगी दूर हो जाएगी घर से। मेरे भाइयों,
کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنے چیلوں سے کہا چلو بھائی چلو چلو چلو، یہ گھر میں داخل ہوتے بھی بسم اللہ پڑھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی سب نے بسم اللہ پڑھی، تو اس گھر میں نہ تو تمہیں اب ٹھہرنے کو ٹھکانہ ملے گا، نہ تمہیں اس گھر میں کھانا ملے گا، چلو چلو گھر سے چلے چلو۔ تو سارے شیاطین سارے جنات گھر سے نکل گئے، حفاظت ہو گئی گھر سے۔ آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوئے، صبح تک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے، بس بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لی، اور اللہ پاک غلط قسم کی جو مخلوقات ہیں ان کی شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما لے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لی، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں ان کے میرے بھائیوں۔ اس کا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح پڑھ لیا، شام تک ساری چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اس پہ ہم سب کو لے آئیں، سب کو تیار کر لیں، کریں گے نا جی اس کو۔ اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، اب دینی زندگی کب آئے گی؟ اگلی چیز کیا ہے اس کے ساتھ کہ بھئی ہم جب لوگوں کو سمجھائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، تو ان کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا۔ کوئی بڑا ہے، وہ عمر میں بڑا ہوگا، وہ علم میں بڑا ہوگا، کوئی رشتے میں بڑا ہوگا، کوئی عمر میں چھوٹا ہوگا، کوئی علم میں ہم سے پیچھے ہوگا، تو سب کا ان کے درجے کے اعتبار سے لحاظ رکھنا اور اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے؟ رشتہ داری قیامت کے دن جھگڑے گی اللہ کے دربار میں، وہ کس کی جرت ہے کہ اس دربار میں جو ہے کوئی بات کر سکے، لیکن رشتہ داری جھگڑے گی کہ اللہ اس نے مجھے جوڑا تھا تو اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات بھی ہے کہ جس نے مجھے توڑا ہے اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ تو ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، رشتہ داروں کا خیال کریں گے۔ باپ ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا باپ کو، اس پہ اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کا اللہ نے راستہ بتا دیا ہے۔ وعدے کو پورا کرنا ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کہ وعدے کو پورا کریں گے، امانت کو ادا کریں گے، بات میں سچ بولیں گے، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ اس میں محلے میں کوئی پڑوسی ہے اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اسی طرح ہمارے مسافر ہے، مسافر کا مقیم پر کیا حق ہے، مقیم کا مسافر پر کیا حق ہے۔ مدینہ میں، اور بلکہ مدینہ تو چھوڑ، اس کے جو ایک زندگی مدینہ سے نکلی، ساری امت کا یہ حال تھا کہ صدیوں تک کسی مسافر نے مسلمانوں کی کسی بستی میں جا کے خرید کے کھانا نہیں کھایا، خود خرید کے کھانا نہیں کھایا۔ ہر بستی والے ان سمجھتے تھے کہ یہ مسافر ہے، یہ ہم سب کا مہمان ہے، ایسی فضا تھی۔ آج بھی ہم نے بعض ملکوں میں دیکھا، کہتے ہیں ہمارے ہاں ہوٹل نہیں ہوتے، ہمارے یہاں پر آنے والے مہمان ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک دوسرے کے ساتھ جب ان میں دین کا کام کریں گے تو ان کے ساتھ حضور والے طریقے پہ ہم سلوک کریں گے، نرمی کے ساتھ، تواضع سے اور ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ چلنا، تحمل، برداشت، صبر میں اللہ پاک کی مائیت ساتھ ہو جاتی ہے جو صبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ہے دوسرے کو تکلیف نہ دینا، دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائیوں کوئی تکلیف دے تو اس پہ برداشت کر لینا، صبر کر لینا۔ اس صبر پہ اللہ کی مائیت ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا۔ اس کو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے کتنی تکلیف آئی، کیسا صبر کیا۔ بدن میں تکلیف آئی ایوب علیہ السلام کے، کتنی تکلیف آئی، برسوں کی بیماری، صبر کیا اس پہ۔ تو صبر پہ اللہ پاک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا، جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اچھا بھی چلو معاف کر دو، کھلے دل کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ چلنا۔ اور میرے بھائیو دوستو، ہر وقت اس کا خیال رکھنا کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض تو نہیں ہے۔ کہ جیسے آدمی دیکھتا ہے نا جی، جس کو ماں سے محبت ہوتی ہے نا، ماں سے محبت ہوتی ہے تو ماں کے چہرے پہ ذرا سی پیشانی میں سلوٹ آ جائے نا، پریشان ہو جاتا ہے، یار امی ناراض ہو رہی ہے، ناگواری آ رہی ہے، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ چھوٹے بھائی کو بھی سمجھائے گا، دیکھ بیٹا یہ بھائی یہ نہ کرو، ابو ناراض ہو رہے ہیں، امی ناراض ہو رہی ہیں، یہ نہ کرو، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ ماں کا ناراض ہو جانا جو ہے یہ تو بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور ماں تو کیا، وہ اللہ جو
اتنی سینکڑوں اور ہزاروں ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اس اللہ کا ناراض ہو جانا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ ہم ہر وقت اس کو دیکھیں گے کہ میرا رب راضی ہے یا میرا رب ناراض ہے، بس اللہ کا راضی ہو جانا، اس فکر کے ساتھ چلنا، ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر بات میں میں وہ بات کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو، زبان سے وہ بولوں گا جس سے اللہ راضی ہو، آنکھ سے ویسے دیکھوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، کان سے وہ آواز سنوں گا جس پہ اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو گیا، میرے مزے ہو گئے۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی وجہ سے، جن کے اندر ہر وقت یہ بات ہے نا جی، اللہ دنیا سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو صحیح راستوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے جن کے اندر یہ بات ہوتے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو کیا رائے ہے آپ حضرات کی؟ وہ اللہ کے علاوہ ہے ہی کون؟ اور آپ بتائیے، اللہ کے علاوہ ہے کون؟ وہی تو ہے۔ اس لیے بھائی ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہر وقت اس کا خیال رکھیں گے، خیال کریں گے نا جی اس کا، اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلیں گے، اس پہ اللہ راضی ہوں گے۔ ہم بازاروں میں دیکھیں گے حضور کا کیا طریقہ ہے، کارخانے میں دیکھیں گے حضور کا طریقہ۔ ایسا نہ ہو کہ شادیوں میں سب کو راضی کر رہے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوں، کاروبار میں سب کو راضی کر رہے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوں۔ میں جانا تو اللہ کے پاس ہے، اسی کے پاس پہنچنا ہے، اور اسی نے اگلا سارا نظام تو اسی کے قبضے میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس رہیں گے، اور اللہ پاک راضی ہو گئے تو ہمیشہ کی کامیابیاں ملیں گی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، امت تب امت بنے گی جب سب کے اندر یہ آ جائے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔ اب سب میں یہ میں نے اس کے نا کہ دین ہے جس نے ساری امت کو جوڑا ہوا ہے، یہ دین ہے جو ساری امت کو جوڑے گا، جیسے روح ہے جس نے پورے جسم کو جوڑا ہوا ہے، اس طرح دینی زندگی ہے جو امت کو امت بنائے گی اور امت کو امت کی شکل میں لے کے آئے گی۔ اور اپنے اندر بھی صرف یہ نہیں کہ ہم دو چار آدمی، بلکہ سب مسلمانوں کو ہم اس پر لے آئے، یورپ والوں، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، نیوزی لینڈ میں بھی، فجی میں بھی، ہر جگہ کے مسلمانوں کو اس پہ لے آئیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور حضور والے طریقے پہ ماننی ہے۔ جب سب مسلمان اس پر آ گئے، سب کے اندر سے باقی سارے جذبے نکل گئے، قوم کا، علاقے کا، زبان کا، پیشے کا، اجی ہماری طلبہ کی یونین ہے، ہماری مزدوروں کی یونین ہے، ہماری فلانی، یہ سارے جذبے اندر سے نکل جائیں، ایک بات سب کے جیوں میں آ گئی کہ ہم سب اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے۔ یہ اتنی سی بات ہے، سب کو ہم اس میں تیار کر لیں۔ تو کیا رائے ہے آپ حضرات کی؟ یہ مشکل ہے آسان ہے؟ یہ ہم کر سکتے ہیں نا جی سب کو تیار؟ بھی سمجھانا ہی ہے نا، بیٹھ کے بات ہی کرنی ہے تھوڑی سی، باقی تو دیکھو دل تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو ہمارا اپنا بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تھوڑی سی بات چیت کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو بھی تو قبول کر لے، مجھے بھی قبول کر لے، تو سب کے جیوں میں یہ آ جائے کہ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اور اس پر اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے، آخرت میں بھی کامیابیاں دیں گے، اور اصل کامیابیاں تو آخرت کی ہیں، اصل کامیابیاں آخرت کی ہیں۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ سڑک پہ آدمی جا رہا ہوتا ہے، دور سے اس کو پانی چمکتا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بہت لوگ ہم سے پہلے آئے، انہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگیں، عمارتیں کھڑی کی، نہریں کھدوائیں، باغات لگوائے، لیکن چند دن رہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ آج ان میں سے اکثر کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، وہ پہچانتا بھی نہیں ہے کہ کون تھے، کہاں تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، جو آخرت ہے وہ اصل ہے، جو وہاں جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، وہ یقیناً کامیاب۔ وہاں کے مکان اصل ہیں، وہاں کی راحتیں اصل ہیں، وہاں کی عزتیں اصل ہیں، وہاں کی نعمتیں وہ اصل نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں وہاں رکھی اللہ نے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا خیال گزرا ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی۔
ہم آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے اور سب کو اس پہ لے آئیں گے، سب کو اس پہ تیار کریں گے، تو سب مسلمانوں کے اندر اور ساری امت کے اندر یہ جذبہ آ جائے، اس سے میرے بھائیوں امت بنے گی اور امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی۔ پھر جب امت کے اندر یہ زندگی وجود میں آئے گی اور اس زندگی کو لے کے پھر اقوام عالم کے پاس جائیں گے، اور جیسے حضرات صحابہ کرام اقوام عالم کے پاس جاتے تھے، چونکہ پہلے نبی آتے تھے، انبیاء کرام آ کے قوموں کو سمجھاتے تھے، اپنی اپنی قوموں میں آ کے محنت فرماتے تھے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، اب یہ ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگ گئی کہ ہم خود بھی اس پر آئیں گے اور باقی قوموں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ایک کام، ایک محنت دے دی میرے بزرگوں اور بھائی۔ یہ دعوت کا کام، دعوت کی محنت، ہر مسجد کی جماعت اس کی فکر کر سکتی ہے، کام کا طریقہ اللہ نے ایسے دے دیا۔ ہر مسجد کی جماعت روزانہ ملاقاتیں کر کے محلے کے ہر مسلمان کو اس پر تیار کر دے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پہ مانیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں گے، اللہ والے احکامات کو معلوم کریں گے، فضائل کی تعلیم کی حلقوں میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حضور کے طریقے سے سلوک کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ ہم ہر مسلمان کے پاس جا کے ان کو اس پہ تیار کریں اور مردوں کے ذریعے سے ان کی عورتوں اور بچوں میں بھی یہی بات پیدا ہو جائے۔ یہ محلے کی ہر مسجد کی جماعت یہ کر سکتی ہے اور ہر ساتھی کر سکتا ہے، یہ روزانہ کا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنی اللہ توفیق دے روزانہ اس کے لیے نکالیں۔ پھر میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ قریب کے محلوں میں بیرونی گشتوں کے ذریعے جماعتیں بنا کے اس محلے والوں کو بھی اس پہ لا سکتے ہیں۔ اس مسجد والے روزے کی جماعتوں کے ذریعے قریب کی بستیوں کو اس پہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور چلے 3 چلے کی جماعتوں کے ذریعے چترال، گلگت اور اسی طرح یہ جو پشاور، کوہاٹ اور لاہور اور پنڈی سب کو اس پہ لا سکتے ہیں چلے 4 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے سے، اور سال اور 7 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے سے یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو، افریقہ والوں کو، آسٹریلیا سارے ملکوں کے رہنے والوں کو اس پہ لا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، اس پہ لا سکتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کر کے نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے ہم لیں گے، اللہ کا دھیان ذکر کے ذریعے سے حاصل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ پھر میرے بھائیوں علماء سے پوچھ کے زندگی گزاریں گے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر پوری امت جب اس پر آ جائے گی، اس کے لیے مشورہ ہے، اس کے لیے اجتماعیت، ہر مسجد کی جماعت اس کے لیے مشورہ کرے، چونکہ اللہ نے ہمیں سارے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ بھئی ہماری مسجد پوری دنیا میں کیسے جو ہے اس کے لیے کام، افریقہ کے ملکوں میں کیسے لوگ اس پر آ جائیں، یورپ کے لوگ کیسے اس پر آ جائیں، آسٹریلیا والے کیسے، ہر مسجد کی جماعت اس کی فکر کرے۔ جب اس کی فکر کریں گے، یہ فکر ہے انبیاء والا فکر، اور یہ غم ہے انبیاء والا غم۔ اس پہ میرے بھائیوں بزرگوں کیا ہوگا جب اس کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اپنی سی محنت کریں گے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو ایسے لوگ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے لوگ اللہ پاک ان کے چہروں پر وہ نور لائیں گے جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کو انبیاء کرام کے پڑوس والی کرسیوں پہ بٹھائیں گے، اور جنت میں انبیاء کرام کا پڑوس اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو کیا رائے ہے؟ ہم سب کو کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے نا جی، ہے آسان؟ تو جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے وہ تو اس کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے ہم اس کام کو سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھیں گے۔ بہت سارے ارادے لکھا ہے، بہت ساری جماعتیں بھی بن رہی ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ آپ حضرات ابھی انہوں نے نام نہیں لکھایا، ابھی ارادہ نہیں کیا، لیکن ایسے بھائی جن کے جیو میں ابھی آ گیا کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، ذرا وہ کھڑے ہو کے اپنا اظہار کر دیں، کون کون ایسے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس اجتماع کی دعا کے بعد سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں؟ وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے، بس 2-3 منٹ کی بات ہے، زیادہ نہیں، 8 بج گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی بات بس۔ اور ایسے جو انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، ابھی کھڑے رہے، بیٹھے نا، جو بھائی جنہوں نے ہم انشاءاللہ دعا کے بعد 4 مہینے کے لیے تیار ہے، تھوڑا بہت کوئی دکان گھر کا کام ہے، کوئی بھائی کو ذمہ کر دیں، کوئی اپنے مسجد کے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں، میں ہم انشاءاللہ 4 مہینے کے۔ اچھا 4 مہینے کی ابھی ذرا تھوڑا دیکھ رہے کہ مشکل ہے، تو جو چلنے کے لیے تیار ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میں 40 دن کے لیے تیار ہوں، جو 40 دن کے لیے تیار ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ جو بھی تیار، جن کی جماعتیں بن گئی بہت اچھا، جو بھی تیار ہیں دعا کے بعد تشکیل والوں کے پاس جا کے ان سے درخواست کریں، انشاءاللہ جماعتیں بننے کی جائیں گے۔
اچھا، اور جو باقی گھروں کو جو جانے والے تشریف رکھیں جو گھروں کو جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آزاد کے جیو میں بھی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں نکلیں گے. دیکھو ایک دفعہ ایک لشکر، ایک جماعت جو ہے نا جی، کچھ ساتھی اس سے جہاد سے واپس آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو میدان جنگ سے بھاگ کے آ گئے. آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم تو تیاری کرنے کے لیے آئے ہو، تیاری کر کے تم واپس جاؤ گے پھر. تو یہ جو واپس جانے والے ہیں نا جی، یہ واپس نہیں جا رہے، یہ تیاری کر کے انشاءاللہ نکلیں گے. تو کیا رائے ہے ایسے ساتھی جو انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر چلو اگلے 6 مہینے میں، یا چلو پورے سال کے اندر، جن کے 3 چلے نہیں لگے، انشاءاللہ اس سال کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم تیاری کر کے اپنے کام کاروبار ملازمت وغیرہ کو آگے پیچھے کر کے گھر کا انتظام کر کے انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے نکلیں گے. وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لے، بس ہم 4 مہینے کے لیے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور اس وقت تک جو عرض کیا کہ مسجدوں میں ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے، روزانہ مشورے میں بیٹھنا، اور روزانہ مسجد میں 2.5 گھنٹے ہم میں سے ہر ساتھی دے دعوت اور گشتوں کے لیے. یہ باتیں جا کے لوگوں کو سمجھانی ہیں، ریڑی والے کو، چھابڑی والے کو، موچی کو، قصاب کو، حجام کو، مزدور کو، تعمیر کرنے والے کو، ہر ایک کو جا کے یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو بھئی یہ 6 صفات اپنے اندر لے آؤ، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے پورا دین تمہاری زندگی میں اللہ اس پہ آسان کر دے گا، اور دینی زندگی آئے گی، آسمانوں سے رحمتیں اتریں گی، برکتیں آئیں گی، آپس میں محبتیں ہوں گی، خاندان جڑیں گے، قبائل جڑیں گے. اور اللہ پاک کہتے ہیں تم کیا ایک دوسرے کی زندگیاں بناؤ گے، ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں. آسمانوں سے برکتیں نکلیں گی، زمینوں سے برکتیں نکلیں گی. اور پھر میرے بھائیوں اس زندگی کو لے کر پھر اقوام عالم کے پاس جائیں گے. دیکھو یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی. پھر میرے بھائیو جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا، انہوں نے 2 باتیں لی، اس زندگی کو لیا اور حضور سے دعوت کی محنت کو سیکھا، اور اقوام عالم کے پاس گئے، ان کو جا کے ایک بات کہتے تھے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی، امن، حفاظت، برکت سب ملے گا. دیکھو ہمیں بھی ملا، تمہیں بھی ملے گا، اللہ کے خزانوں سے ملے گا. اب وہ زندگیاں دیکھتے، اچھا تو اگلا ان کی طرف سے سوال ہوتا کہ بتاؤ ہم تیار ہیں، ہمیں اسلام بتاؤ، اسلام ہے کہاں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، کونو مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ. دیکھو ہماری زندگی، یہ ہماری عبادات، یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارے معاملات، یہ ہمارا رہن سہن، یہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ایسے ادا کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہمارے حاکم ایسے چلتے ہیں، ہمارے قاضی ایسے فیصلے کرتے ہیں، یہ ہماری راتیں ہیں، راتوں کو اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارے دن ہیں. آؤ دیکھو، کونو مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس زندگی کو دیکھ کے صرف 100 سال کے اندر اس وقت جتنی انسانیت تھی، قبائل، قومیں، ملک، علاقے 80% اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیں. تو تیار ہیں اس کے لیے؟ پکی بات ہے، بہت اچھے. اور جاتی مسجدوں میں ہم نے جاتی مسجدوں کو بھر دیں، جاتی مسجدوں کے اندر جو جتنا کر سکتا ہے روز مسجد کو وقت دیں گے نا جی، روزانہ. ہاں جاتی مسجدوں میں لگ جانا، انشاءاللہ اعمال میں لگ جانا. بہت اچھے. کیا کرتے ہیں جو احباب ماشاءاللہ نقد تیار ہے نا، باقی تو آگے کی ترتیب جن کی بنے گی. جو نقد تیار ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اسی وقت وہ جو ہے نا اپنے حلقوں والوں کے پاس تشریف لے جائیں اور اپنی جو ہے نا تشکیل کی ترتیب بنا لیں. جو چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے نقد تیار ہیں، سب سے درخواست ہے اسی وقت جو ہے اپنے تشکیل والے ساتھیوں کے پاس تشریف لے جائیں اور اپنی جو ہے نا ترتیب بنا لیں. اب آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، 1 گھنٹے میں اپنی تیاری بھی کیجئے. اور ایسی ماشاءاللہ شاندار اور آسان باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ بھی کیجئے، ان چیزوں کے مطابق ہم سب کی زندگی آ جائے. تو 1 گھنٹے کا وقت ہے. نیا مجمع بھی کافی آیا ہوا ہے، اس سے اختلاط بھی کیا جائے، اس کو تیار بھی کیا جائے، اس کا ذہن بھی بنایا جائے. اور ابھی 8:05 ہوئے، 9:05 تک آپ سب یہاں دوبارہ جمع ہو جائیں گے. پھر انشاءاللہ ہدایات ہوں گی اور ہدایات کے ساتھ دعا ہوگی. تو سارے ساتھی وقت پہ آ جائیں گے نا انشاءاللہ. اور اس دوران میں بڑا مجمع یہاں پہ نیا آیا ہوا ہے، سارے ساتھیوں سے اختلاط کیجئے، اللہ سے ہونے کو کہیے، اللہ کے غیر کی نفی کیجئے، خود بھی دعوت دیجئے، سب کو داعی بنائیے. اور آسان باتیں ہمارے سب کے سامنے آئی ہیں، ان سب کو ہم اپنی زندگی میں لانے کا اہتمام کریں. اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. 1 گھنٹے کے اندر ساری چیزوں سے فارغ ہو کے آ جانا ہے.
تاکہ یکسوئی سے ہدایات جانے والے کیا کریں گے، واپس جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی پوری بات ہمارے آپ کے سامنے آئے گی اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ ایک درخواست پہلے بھی آپ سے کی گئی ہے، دوبارہ عرض کیا جا رہا ہے، صفائی کا اہتمام کر لیا جائے۔ بڑا پنڈال ہے، تھوڑے لوگوں کو صفائی کرنے میں دقت ہوگی۔ اگر ہر مسجد والے اپنے علاقے کی صفائی کر لیں اور جو ہے ان کے پاس تھیلیاں ہیں، تھیلیوں میں کچرا ڈال کر اس کو راستوں کے کنارے پہ رکھ دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ صفائی کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو جماعتیں بنیں گی نا، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے راستے کی مسجدوں میں ٹھہریں، یہاں نہ ٹھہریں، مکی مسجد میں بھی نہ جائیں، مدنی مسجد میں بھی نہ جائیں، بلکہ جو ہے نا راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں، وہاں جو مسجدیں مل جائیں اس میں ٹھہرتے ہوئے تشریف لے جائیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔